अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ और हुकूमत बिलाखिर तवील इंतज़ार के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पुकार पर स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार अदा किया है, जिसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अलीम खान, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मक़दम किया गया है, लेकिन PTI रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि देखना होगा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इख्तियार कितनी है। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं और 200 से ज्यादा लोग हमारे इस वक्त लापता हैं, उनका नहीं मालूम, प्रिज्यूम डेड। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज़ को कल मुलाकात की दावत दी है, जिसे तहरीक इंसाफ ने कबूल भी कर लिया है। कमेटीज़ का इजलास कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने बताया कि कल PTI की मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात के लिए जाएगी। मुलाकात की पेशरफ से बानी PTI को आगाह किया जाएगा, जबकि सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला ये बानी PTI खुद करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी है। यहाँ आपको ज़रा याद दिला दूँ कि बानी PTI ने 4 रोज़ पहले अपने 2 मुतालबात पूरे करने के लिए इतवार तक की डेडलाइन देते हुए इसके बाद सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल देने का कहा था। इसी दौरान आज ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का जो ड्राफ्ट था वो तैयार कर लिया है। खबरों के ही मुताबिक सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार की गई है। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त रखा गया है। मुज़ाकरात के दौरान PTI सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात रखे जाएंगे। साथ ही जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। रवा माह 8 दिसंबर को PTI के बानी ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें बाद में सेनेटर हामिद खान और MWM के सेनेटर राजा अल्लामा नासिर अब्बास को भी शामिल कर लिया गया था। मुज़ाकरात के इस खुशाइंद माहौल और दोनों जानिब से कमेटियों के क़याम के बावजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवालात बयानात की वजह से पार्टी के रहनुमाओं की नीयत में शक नज़र आता है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटीज़ बन गई, क्या जो मसाइल हैं उसका हल भी निकल सकेगा? PTI की अपने बानी की रिहाई की डिमांड, सिविल नाफरमानी की कॉल और मुज़ाकरात, क्या ये साथ साथ चल सकेंगे? हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम करना ये किस हद तक मुमकिन होगा भी या नहीं होगा? PTI और हुकूमत की जानिब से कमेटियों की तश्कील के बावजूद दोनों जानिब एक दूसरे के लिए पाए जाने वाली बदएतमादी बातचीत को किसी मस्बत नतीजे तक जाने देगी? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अफनान साहब, आज ख्वाजा साहब का भी स्टेटमेंट आया और फिर उसके बाद जो
بیسک چیزیں تھیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بات کی گئی, پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل بات کی جا رہی تھی, اب فائنلی کمیٹی بن گئی ہے, مذاکرات کی جانب آپ لوگ جا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو کمیٹی میں دیکھ رہی ہوں اس میں جیسا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, لائے ہیں, ان تمام لوگوں کو شامل کر کے اور پھر کمیٹی بنائی جائے گی, اسی طرح سے کمیٹی سامنے آئی ہے. سر, پی ٹی آئی کے مطالبات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یقیناً آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہوں گے, حکومت ان مطالبات کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں جو مطالبات ہیں ان کے اوپر ظاہر ٹی وی پہ بیٹھ کے کامنٹ تو نہیں کروں گا. یہ ایک معاملہ ہوگا جو جب کمیٹی کی میٹنگ کال ہوگی اس کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھیں گے تو پھر وہاں پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا کہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں نہیں ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی نیت اچھی ہوئی اور یہ ملک کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہوئے, سیاسی استحکام لانا چاہتے ہوئے, یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنا چاہیں, تو بعض اوقات ایسے بہت سارے معاملات جو شروع میں کوئی ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بعد میں وہ بھی ایگری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے لوگ. لیکن پرووائڈڈ کہ ماحول ٹھیک ہو. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں, پچھلے 10 سال میں 2 ایسی کمیٹیاں ہیں جو بنی پی ٹی آئی کے کہنے پہ, اور ان دونوں کا جب رزلٹ آیا تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا. ایک آپ کی 2013 کی الیکشن کی کمیٹی بنی, اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہوئی. جوڈیشل انکوائری نے کہا کوئی آرگنائز ریگنگ نہیں ہوئی 2013 میں. 35 سیٹوں کے حوالے سے جو 35 پنکچر, اس میں 35 پنکچر ہے, بعد میں کہہ دیا ہمارا سیاسی بیانیہ تھا. بھئی آپ سیاسی بیانیے ہواؤں میں تو نہیں منانے چاہیے نا. پھر دوسری آپ کی کمیٹی بنی 2022 کے الیکشن کی, جب سپریم کورٹ نے کال کیا 15 مئی کو, تو اس کے اوپر کمیٹی بنی. کمیٹی نے ایگری کر لیا کہ ہم 15 جولائی کو اسمبلیاں توڑ دیں گے اور 3 مہینے بعد الیکشن کرا دیں گے. کس نے جا کے اس کو سپوائل کیا اس والے معاملے کو؟ بانی پی ٹی آئی نے. اب بات یہ ہے کہ کسی کے ذاتی مفادات کے اوپر مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے باہر نکال دو تو مجھے بیسیکلی حکومت کو سر شک ہے بانی پی ٹی آئی کے کردار پر کہ اگر مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ فائنلائز ہو بھی جاتی ہے, معاملات فائنلائز ہو بھی جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو شک ہے کہ شاید عمران خان صاحب اس سے بیک آف کر جائیں. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا دی ہے, میں نے آپ کو آپ کے سامنے ہے ہسٹری, میں کوئی ایسی بات تو کر نہیں رہا, آپ کے سامنے جو معاملہ ہے میں نے رکھا ہے. تو ماضی میں ایسا ہوتا رہا. اگر میرے یا ہماری پارٹی کے اس کے اوپر تحفظات ہیں تو اس لیے کیونکہ ماضی میں یہ کام ہوتا رہا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, مسائل سے نکالنا ہے, تو ہمیں مل بیٹھ کے بات چیت ہی کرنی پڑے گی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت زبردست ڈاکیومنٹ ہے. سر, کیا پہلی میٹنگ میں یہ گارنٹی مانگی جائے گی کہ پہلے آپ گارنٹی کریں کہ جو بھی بات یہاں پر ہوگی وہ عمران خان صاحب اس کو پھر قبول کریں گے, جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ آگے بانی سے بھی قبول ہوگا, کیا گارنٹی لی جائے گی؟ دیکھیں اس چیز کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کون دے گا آپ مجھے بتائیں. ٹھیک, صحیح. عمیر نیازی صاحب, سر فائنلی کمیٹیاں دونوں طرف سے بن چکی ہیں. کل پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے 11:30 بجے اسپیکر چیمبر میں. سارے لوگ ملاقات کریں گے, ملیں گے, اور پھر وہاں سے بات چیت کا آغاز ہوگا. جو 2 مطالبات ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس سے زیادہ بھی کچھ آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے, کچھ نکات ہیں جس پر بات کی جائے گی, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کھلے دل کے ساتھ سارے آپشنز کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بنیادی طور پہ دیکھیں, ایک نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی ہیں, اور جو سٹارٹ ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑے لیول پہ ہوئی ہیں, اور لیول اس طرح سے بڑا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو باہر نہیں مل رہی, رینڈملی نہیں مل رہی, انہیں ایک پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, یہ نیشنل اسمبلی کے کور کے انڈر مل رہی ہیں. آپ نے خود اپنے پروگرام میں نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا اسپیکر صاحب کے, تو بیسیکلی ایک سیریسنس انوالوڈ ہے, ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں تو شاید پہلے دن جس طرح سے بات ہو اس طرح سے باہر بھی نہ آئیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اب وہ کس طرح سے طریقہ کار اس کا طے کرتے ہیں, اور میرے خیال سے چیزیں ادھر سے کافی آگے تک جائیں گی. دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے, پاکستان میں لے دے کے ہر الیکشن کنٹروورشل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا 18 کے الیکشن کے ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو 24 کا بھی ہے. تو کم از کم ایک رستہ تو نکلے نا کہ ہم کسی چیز پہ تو پہنچے, ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وہ آیا کون سی یارڈ سٹک ہوگی جو انشور کرے گی کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بھی سیٹسفیکشن ہو, اور جو مین سٹیک ہولڈر ہے عوام وہ بھی فیل کرے کہ میرا ووٹ چوری نہیں ہوا. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. پھر دیکھیں اکنامک فرنٹ پہ ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہیں. دیکھیں یہ ایک فورم ہے جو آنے والے دنوں کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا سبب بن سکتا ہے. بنیادی طور پہ کوئی پاکستان کے لیے ایزی سیلنگ نہیں ہے آگے,
GPS+ کا ریویو آ رہا ہے مارچ میں، ٹھیک ہے، وہ بہت ساری ایک ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں. پھر ابھی جو ریسنٹلی سینکشن امپوز ہوئی ہیں ہمارے میزائل پروگرام پہ، ان ساری چیزوں پہ ہم نے تمام جماعتوں کے علاوہ عوام کو پیچھے لانا ہے. جو مشکل وقت اگر خدا نہ خواستہ ملک پہ آ جائے، اس سے ہم نے کس طرح سے نکلنا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا فورم ہے جس پہ پولیٹیکل پارٹیز اوپن مائنڈ کے ساتھ چلیں اور بیسیکلی اسٹیپ فارورڈ لے کے جائیں. کہ بار بار ہم چارٹر آف ڈیموکریسی ریپیٹ تو کرتے ہیں، مگر اس کو من پاکستان میں کسی نے تسلیم نہیں کیا. دیکھیں آج فیصلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سول نافرمانی کی کال سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. آپ کے ترجمان کہتے ہیں کہ کال اپنی جگہ پر برقرار ہے. عمیر صاحب، تو سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا، آگے کیسے بڑھیں گے معاملات سر؟ دیکھیں اس کال کو تو گورنمنٹ نے خود، ان کے جتنے آئے لوگ وہ تو سیریسلی لیتے نہیں. وہ کہتے ہیں فیل ہو جائے گی. اگر فیل ہو جائے گی تو انہیں پریشانی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو دن میں کیا فرق پڑ جائے گا. دیکھیں کل سے آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، تو چیزیں اگر موو ہوتی ہیں تو خان صاحب کے پاس فیصلے کی پاور ہے. وہ اس چیز کو کال کو واپس بھی لے سکتے ہیں. اگلے والے دنوں میں لوگ جائیں گے، کمیٹی ممبرز انہیں اپرائز کرتے ہیں کہ جی پروگریس ٹھیک ہے نہیں ہے، نیتوں کا فرق تو نہیں ہے. اگر جس طرح ہماری طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کمیٹی بیٹھی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہیں، اب حکومت کا بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، آیا انہیں بھی مکمل اجازت ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی. تو وہ ساری چیزیں فیکٹر اگلے دنوں میں آئیں گے. مگر بیسٹ بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ بات کر رہے ہیں آپس میں. دیکھیں یہ بڑا ایک میجر چینج ہے کہ پولیٹیکل پاورز آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں. اور پولیٹیکل پاورز میں اتنا کوشن ضرور ہوتا ہے کیونکہ جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، چاہے رول میں چلے. بات ایسے ہی آگے بڑھتی ہے سر جمہوری قوتوں کے ساتھ، اور جمہوری ملکوں میں ہونا بھی یہی چاہیے سر. مذاکرات کی ٹیبل پر سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو ہی ہونا چاہیے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے، دونوں طرف کمیٹیاں بن گئی ہیں، حکومت کی بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی. کل فائنلی پہلی دفعہ ملاقات باضابطہ طور پر ہونے جا رہی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، لندن سے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب کی ہم بات سنتے ہیں، دونوں طرف سے لفظی گولہ باری بھی بھرپور ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے اگر بات سیاست اور جمہوریت کی ہے تو آئیڈیل سیاست اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ مذاکرات ہوں، مسائل کا حل مفاہمت اور گفت و شنید کے ذریعے ہوں، اٹھک بیٹھک ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی اپناتے ہیں تو اس سے قوم کا اور ملک دونوں کا نقصان ہوگا. سیاست اور جمہوریت پہلے ہی نقصان میں ہے اور بھی نقصان میں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا اس ملک میں واقعی سیاست ہے؟ کیا اس ملک میں واقعی جمہوریت ہے؟ کیا اس ملک میں واقعی ایک خود مختار اور آزاد پارلیمنٹ وجود رکھتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ مذاکرات تو بہت مثبت پیش رفت ہے. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اور مذاکرات ایک اصولی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر قوموں کے درمیان، ریاستوں کے درمیان بہت سے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. جنگ اور تصادم کے ذریعے حل نہیں ہوئے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کے پاس اختیار ہے جو مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے رکھے گئے ہیں یا رکھی جاتی ہے، کیا اس کو سالو کرنا، اس کو حل کرنا یا حل کرنے کا گارنٹی اور ضمانت دینا، کیا وہ حکومت پارلیمنٹ میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگ آن بورڈ ہیں بطور اپوزیشن سر؟ آپ نے مجھے بات کرنے مکمل نہیں دیا، بیچ میں آپ نے اپنا سوال مار دیا. پہلے مجھے بات مکمل کرنے دے کہ مذاکرات کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ نے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ مذاکرات اعتماد کے ماحول میں ہونا چاہیے. پہلے یہ ہو کہ سیاست واقعی ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ آزاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جس نکات پر پی ٹی آئی ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، کیا حکومت کے پاس وہ اختیارات ہے کہ ان کی مطالبات کو تسلیم کرے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس جو مذاکرات کرنے والی کمیٹی ہے اس کے پاس فل اختیار ہے؟ نہیں، عمران خان کے پاس ہے. تو دونوں طرف اختیارات، نہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس اختیارات ہے مسئلے کا حل کا،
نہ ڈائریکٹ اختیارات پی ٹی آئی کی کمیٹی کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اختیارات کا مرکز جیل میں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ اور پی ٹی آئی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، دیکھیں ہم جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے معاون ہے اور رہے گی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی ایشو ٹو ایشو۔ اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی ایک الگ پارٹی ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے، وہ کس نکات پر حکومت سے بیٹھ کے مذاکرات کرے گی، وہ اس کی پابند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ کے یا میری قیادت سے پوچھ کے یا پارٹی سے پوچھ کے کہ میں کن نکات پر مذاکرات کروں یا نہ کروں۔ ہاں، ایک ماحول میں، سیاسی ماحول میں، جمہوری ماحول میں ایک دوسرے سے مشاورت لے سکتے ہیں کہ آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، لیکن پابندی نہیں ہے کہ میں آپ کی مشاورت کا پابند ہوں۔ نہیں، میرے خیال مشاورت نہیں ہوئی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی اس سلسلے میں کہ ہم نے آگے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے۔ ٹھیک بالکل صحیح۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2-4 روز پہلے یہ بات کی تھی کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے تو میاں صاحب کی اجازت سے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ تو اب فائنلی مذاکرات ہو رہے ہیں تو یعنی دونوں طرف سے گو ہیڈ مل گیا ہے آپ کو؟ جی، میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر تو ظاہر ہے مذاکرات کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی وہی ہیں، ہیڈ بھی وہی، بنائی بھی انہوں نے ہی ہے پارٹی، تو ان سے پوچھ کے ہی ظاہر معاملات جو ہیں وہ آگے لے کے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھا ہے اس پہ۔ صحیح۔ سر، خواجہ آصف صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی جس کا میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مدد کے لیے بیرونی ہاتھ آ سکتا ہے، یہ امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں، یعنی کہ حکومت کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں بھی یہ چپقلش موجود ہے کہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کے بعد کسی قسم کا کوئی دباؤ آ سکتا ہے حکومت پر؟ دیکھیں، آپ اس معاملے کو تاریخی طور پہ رکھ لیں تو امریکہ کا انفلوئنس تو پوری دنیا میں رہا ہے، ہمارے ملک پہ بھی رہا ہے، تو اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس انفلوئنس کو برداشت کریں۔ ہم مثال کے طور پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہم گاز کھائیں گے مگر نیوکلیر بم بنائیں گے، ضیاء الحق نے کہا نکسن کو کہ دیز آر پینٹس، یہ تم لے کے آئے ہو نا، اس کا پینٹ کا فارم بھی تھا نکسن کا، تو زو معنی بات تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے نیوکلیر دھماکوں کے اوپر بل کلنٹن کے $5 بلین بھی رد کیے، اور اس کے بعد ہماری حکومت بھی گئی۔ یہ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب کی کتاب ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز، یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہے، ویسے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ میڈلن آلبرائٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس مجھے سائٹ پہ لے کے گئی ایٹمی دھماکوں کے بعد، اور اس نے کہا اب تم لوگوں کی حکومت نہیں بچے گی، تم لوگوں نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں نا، اب تم لوگوں کی حکومت نہیں بچے گی، اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے ہم کسی بھی قسم کے بیرونی پریشر کو ہم ریزسٹ کریں گے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اس کو اندرونی معاملے کو ہی لے کے چلیں گے۔ صحیح۔ سر مجھے بتائیے گا عمیر صاحب، کچھ اس طرح کی اطلاعات اور خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ عمران خان سمیت 5000 سیاسی قیدیوں کی فہرست آپ لوگوں کی طرف سے تیار کی گئی ہے جو کل پیش کی جائے گی اس مذاکراتی کمیٹی میں، ایسا ہی ہے سر؟ یعنی میرے انفارمیشن میں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو سیکٹری انفارمیشن یا کسی سے چیک کر لیں، مگر میرا ابھی تک جو ہے میری اطلاعات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو دیکھیں پہلا دن ہے، ابھی عمر ایوب صاحب کا بھی بیان تھوڑا سا ذرا آف کلر تھا، وہ نیت پہ شک کر رہے بھائی ان کے پاس اختیارات ہیں نہیں ہیں، تو یہ ابھی جائیں گے چیزیں دیکھیں، ایک دفعہ انہیں بیٹھنے دیں، بیٹھنا ہی بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس ملک میں۔ دیکھیں نا، اتنی پولرائزیشن کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گی، اور اس میں میرے خیال سے اسپیکر صاحب کے رول کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے جو ہے نا ان ساروں کو ٹیبل پہ لائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو پروگریس ہوئے گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ صحیح سر، اور پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے بعد بانی سے ملاقات ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں یا نہیں، تو پھر جو کمیٹی بنائی ہے آپ لوگوں نے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟
اچھا دیکھیں کمیٹی کے پاس اختیارات ہیں تو وہ ڈائیلاگ میں بیٹھ رہی ہے نا، مگر ظاہری بات ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہم پرپوز کریں گے، شاید وہ مسلم لیگ نون کو اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہ ہو، تو وہ نواز شریف صاحب سے کیا نہیں پوچھیں گے ہم بھی اسی طرح جب ہمارے اینڈ پہ بات آئے گی تو ہم ریورٹ بیک کریں گے اپنے جو ہے نا بانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے پوچھیں گے. تو یہ ڈائیلاگ میں تو چلتا ہے، اور ڈائیلاگ کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سرٹن تھریش ہولڈ پہ پہنچے، وہ اسے بیئر منیمل پہ بھی کہیں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں، کہیں اور کوئی اور سرٹن ڈائریکشن بھی اختیار کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک پروسیس کھلے گا اور اس پروسیس سے اور ایونیوز بنیں گے، اور جو ملک کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی توجہ جائے گی. خالی یہ نہیں ہے کہ ایک جو 2 پوائنٹر لے کے چلیں. دیکھیں اوور آل اکنامک سچویشن ہے، ہماری فورن پالیسی، اپنا لا اینڈ آرڈر، اس وقت بلوچستان KP کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، سارا چیزیں جو ہے نا اکراس دا تمام پارٹیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آ سکتی ہیں. اچھا عمیر صاحب، اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے یہاں پر، حکومت کو لگتا ہے کہ آپ لوگ با اختیار نہیں ہیں، فیصلہ فائنلی جا کے عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے. یہاں پر آپ کے اپنے لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور با اختیار بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حکومت بے اختیار ہے، با اختیار لوگوں سے بات کرنی چاہیے. سر پھر کیوں آپ لوگ جو ہے وہ بے اختیار اور بے اعتبار سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں اور بے اعتبار ہیں تو پھر ان کی بات سنی جائے؟ اچھا نہیں دیکھیں، یہ تو پھر ہم اس طرح کی اگر وہ کنکلوژن ڈرا کر لیں، پھر تو جو ہے نا اگر ایک ملک کی اکانومی خراب ہے تو غریب کو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے کہ جی مجھے تو روزگار ملے گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک کنکلوژن اس طرح کی ڈرا کرنے والی بات ہے. یہ ایفرٹ کرنی ہے، ایفرٹ کر کے دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ملک کا انٹرسٹ ہے. سر اس کے لیے آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا نا حکومت پر، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. نہیں تو دیکھیں تمام پارٹیز نے ایک دوسرے پہ اعتبار کیا ہے، تو آج نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے اور پھر یہ اعتبار آپ کو اپنی جو پارٹی کے رہنما ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو بھی دلانا پڑے گا. سر نہیں نیچرلی دیکھیں بیٹھیں گے تو حوصلہ بھی آئے گا، لوگوں کو اپنی پاور کا بھی ریئلائز ہوئے گا کہ جمہوریت میں پاور کدھر لائے کرتی ہے اور مرکز جمہوریت کا کیا ہے. اس ایوان کو دوبارہ سے مضبوط بنانا پڑے گا. ایوان اتنا بھی کھوکھلا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. دیکھیں چاہے ڈیفیشنسیز ہوں گی، ٹھیک ہے نا، مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، مینڈیٹ بھائی کدھر کا تھا کہیں اور شفٹ ہو گیا چلیں، مگر پھر بھی ایوان مقدس ہے، ایوان کے اندر یہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، اس کی بڑی زیادہ سگنیفیکنس ہے. یہ کوئی لنڈن میں بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو رہے یا کسی اور کی جو ہے نا پولیٹیکل آفس میں نہیں ہو رہی، یہ اس ایوان کے اندر میں ہو رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی بہتری کی امید رکھیں، ایک دفعہ سٹارٹ ہونے دیں، پھر اس کے بعد اس پہ انالیسس بھی کریں گے، کنکلوژن بھی ڈرا کریں گے. سر اب سارے پاکستانیوں کی خواہش تو یہی ہے اور چاہتے بھی ہم یہی ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ جو کچھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں سچویشن رہی ہے اب اس میں اب تھوڑا تعطل آئے اور سارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات کریں اور پھر مسائل کے حل کی طرف جائیں. حمداللہ صاحب کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ سزا سنائی جا سکتی ہے. شیر افضل مروت نے تو 14 سال تک کے سزا بھی بتا دی تھی کہ شاید ان کو یہ سنائی جا سکتی ہے، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ شیر افضل مروت نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ سزا دی جا سکتی ہے. شاید ان کو معلوم ہے کیونکہ کیس وہ لوگ پرسو کرتے ہیں، وہ وکلاء میں سے ہیں، عمران خان کی وکلاء ٹیم میں شامل ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی کیا نہیں دے گی، کیوں مؤخر کیا فیصلہ. کل انہوں نے فیصلہ اناؤنس کرنا تھا لیکن کیوں مؤخر کیا گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کہنا تو کچھ ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ اور دیتا ہے، اور دکھائی کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس ملک میں ہمیشہ علمیہ یہی رہا ہے، اوپن گراؤنڈ پر کسی نے بھی بات نہیں کی ہے قوم کو کہ اصل مسئلہ ہے کیا. دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کے ایک مثبت پیش رفت ہو
یہ مجھے خوشی ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، مجھے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے یہ صرف کمیٹیوں کا ایک دوسرے کے پاس آنیاں جانیاں ہوں گی، نشست اور برخاست ہوگی، کمیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے رہیں گے۔ صحیح۔ اختیارات کہاں ہے؟ اختیارات یا تو اڈیالہ جیل میں ہے اختیارات کا مرکز، یا اختیارات کا مرکز لندن میں ہے یا پنڈی میں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی میں صرف اور صرف آنیاں جانیاں ہوں گی، لیکن کل کا جو فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ ابھی مؤخر ہو گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ عمیر نیازی صاحب پارٹی کے رہنما ہیں، وہ باقاعدہ طور پر یہ بتا چکے تھے کہ کتنے عرصے کی سزا ہو سکتی ہے، ان کا اندازہ بھی غلط ثابت ہوا، حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے، ان کا اندازہ بھی غلط ثابت ہوا، تو اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ضرور بات کریں گے کہ پاکستان کی آرمی، پاک فوج کے جوان اس ملک و قوم کے لیے روزانہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ کل بھی 16 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کریں گے، ان کے لیے بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عمیر صاحب، آپ کو کنوے کر دیا گیا ہے؟ کل 190 بلین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے فیصلہ نہیں آ رہا ہے، مؤخر ہو گیا ہے وہ؟ نہیں جی، میں ابھی آپ سے ہی سن رہا ہوں، مجھے نہیں آئیڈیا، ویسے ڈیٹ تو کل لگی ہوئی ہے، تو اب پتہ نہیں کورٹ سٹاف سے ہی پتہ چلے گا کہ کل جج صاحب چھٹی پہ ہیں یا کیا۔ ویسے یہ آخری ویک ونٹر سٹاف کی بریک طرف سے کا یہ ہوتا کہا ہے گیا ہے کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا اور سماعت بھی جیل کے بجائے عدالت میں ہوگی۔ ہاں، تو جیل میں پھر وہ ریگولر کیسز سنیں گے۔ خان صاحب کا تو کیس جیل میں ہی سماعت ہوتی ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے جیل ٹرائل کا۔ ویسے یہ ہے چھٹیوں کا ویک ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سٹاف کی طرف سے ہی بتایا گیا ہے کہ کل جو سماعت ہونی ہے وہ عدالت میں ہونی ہے۔ ہاں جی، اور آگاہ بھی کیا جائے گا کہ فیصلہ آج نہیں دوسرے سنا رہے ہیں۔ کیسز کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مگر ویسے اگر دیکھیں تو یہ آخری ویک چھٹیوں کا ویک ہے۔ ہاں کر لیں عمیر صاحب، اپنی بات کمپلیٹ کر لیں سر۔ ہاں جی، میں نے کہا نارملی دسمبر کا لاسٹ ویک چھٹیوں کا ویک ہوتا ہے، کوئی کیسز نہیں سنے جاتے۔ یہ خاص طور پہ مہربانی رہی ہے عمران خان پہ کہ ان کے تمام فیصلے دسمبر میں سنے گئے ہیں اور فیصلے آتے رہے ہیں۔ اگر پرانے جتنے بھی کیسز آپ توشہ خانہ کا پارٹ 1 اٹھا لیں، سائفر، ساری ہیئرنگز چلتی رہی ہیں چھٹیوں میں۔ ٹھیک، ویسے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں بالکل آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ میں کامنٹ کر دوں ان کی بات پہ۔ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تو کہہ رہے ہیں نا دسمبر میں چلتی رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی کیسز فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو بھی چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے پورا سال۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، ویسے یہ جو فیصلہ نہیں کل آ رہا ہے، مؤخر ہو گیا ہے، تو یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے کیا؟ نہیں، کسی انڈرسٹینڈنگ کا تو بالکل نتیجہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کیس چل رہا ہے، وہ کیس چل رہا ہے۔ یہ تو ازمپشن تھی کہ کل فیصلہ آ جائے گا، یا ازمپشن تھی کہ یہ تو جب پروسیڈنگ ہوگی تبھی پتہ چلے گا۔ سر اب سماعت مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد فیصلہ سنایا جانا تھا، سب کو معلوم تھا کہ پیر کو 23 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے۔ دیکھیں کورٹ کی ثوابدید ہے نا، ہماری تو نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں، آپ جج سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب ویسے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور جنوری تک فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے، اور کسی بھی قسم کا لوپ ہول نہیں چھوڑا جائے گا، اس وجہ سے اس کو شاید مؤخر بھی کیا گیا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے، تب ورنہ پھر فیصلے کی پھر ویلیو بھی نہیں ہوتی اگر تقاضے پورے۔ سر اب ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں، تینوں مہمانوں کے ساتھ ہی جنوبی وزیرستان میں کل ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، آج آرمی چیف بھی وہاں گئے۔ AFP نے سینئر اہلکار کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ رواں سال کا سب سے خطرناک حملہ تھا جو گزشتہ روز ہوا۔ کب تک عفنان صاحب ہم یوں ہی لاشیں اٹھاتے رہیں گے سر؟ کیوں کسی بڑے آپریشن کلین اپ کا حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 2013 سے 18 کا کرام ہمارا اٹھا لے تو ہم نے بہت سارے آپریشنز بھی کیے، ضرب عزم، رد الفساد، ہاں جی، اور وہ بڑی کامیابی سے ہم نے سوات میں بھی عمل لے کے آئے اور باقی جگہوں پہ ملک میں کراچی میں بہت عمل لے کے آئے۔ تو ہماری ہسٹری رہی ہے، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قوم کو ظاہر ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ 40,000 بندے واپس کس نے لا کے آباد کیے، ان کو ہیوی ویپنری دیا، ان کو نائٹ ویژن گاگلز بھی ہیں ان کے پاس، تو ظاہر ہے یہ ان چیزوں کو ہمیں پہلے ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور ساتھ آپریشن کو بھی دیکھنا چاہیے۔
جہاں تک بات دیکھیں شہیدوں کی ہوئی، شہید جو ہوتا ہے نا دیکھیں وہ قوم کا ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے نظریے کا، شہید اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ تو اس ملک کا سرمایہ ہے، اگر لوگ شہادتیں نہ دیں تو یہ ملک بھی نہ بچے، یہ ملک بنا بھی بلکہ شہادتوں کی وجہ سے ہی تھا، تو یہ اور شہیدوں کا جو اس کی جزا ہے وہ کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دے بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پلاٹ کوئی اس سے کوئی جزا آپ جس نے اپنی جان دے دی اس کو آپ کیا دیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ اب حافظ صاحب گزشتہ روز سر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں 16 جوان شہید ہوئے، پارا چنار کے معاملات وہ خراب ہیں، اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے حالات کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کرن بات یہ ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا جو آدھا درجن سے زیادہ آپریشن ہوئے رد الفساد کے نام سے، ضرب حق کے نام سے، ضرب حذف کے نام سے، پتہ نہیں کس نام سے بہت سے لوگ شہید ہوئے، اس میں فورسز بھی شامل تھے، عام لوگ بھی شامل تھے، قبائل بھی شامل تھے، پشتون بھی شامل تھے، لوگ ہجرت اور نقل مکانی پہ مجبور ہوئے۔ پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انشاءاللہ پھر دہشت گرد سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن جب افغانستان میں حکومت کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت تھی، بھارتی رول اور اثر رسوخ وہاں موجود تھا، وہاں 16 قونصل خانے کام کرتے رہے، ٹریننگ کیمپ تھے، تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی مداخلت ہو رہی ہے، کلبوشن اس کا مثال ہے۔ لیکن جب افغانستان میں تبدیلی آئی، کہا گیا کہ دوست حکومت ہے، وہاں قونصل خانے بھارت کے بھی بند ہو گئے، ٹریننگ کیمپ بھی بند ہو گئے، یہ ساری چیزیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تو ختم ہوئے تھے، ابھی دوبارہ کیسے انہوں نے سر اٹھایا؟ انہوں نے تو سر نہیں اٹھایا تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یا تو حکومت کی ذمہ داری ہے یا تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پالیسی ساز ادارہ کون ہے؟ آپ کی ملک کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہو یا داخلہ پالیسی ہو، اس میں حکومتوں کا رول کم ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی وزارت داخلہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس میں وزیر اعظم کا اتنا کردار نہیں ہوتا ہے، نہ وزیر خارجہ کی تعین میں وزیر اعظم کا اتنا کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ حکومت بھی ذمہ دار ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے کہ یہ دہشت گردی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتا۔ یہ لوگ ہمیشہ سر ہم نے دیکھا حافظ صاحب الیکشن سے پہلے مولانا صاحب خود گئے، آپ نے قرم کی بات کی۔ دیکھیے قرم میں جو مسئلہ قرم جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دہشت گردی سے الگ ہے۔ اب یہ آپس میں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، کس بنیاد پر لڑ رہے ہیں؟ زمین کی جاگیر کی لڑائی ہے یا کوئی اور مسلکی فرقہ وارانہ تصادم ہے؟ لیکن دونوں صورتوں میں جو بھی ہو، لیکن لوگ تو تقریباً 150 کے قریب لوگ تو لقمۂ اجل بنے، لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، شہر اور بازاروں کو جلایا گیا، حملے ہوئے ایک دوسرے پر۔ تو لہٰذا اس وقت حکومت کہاں تھی؟ صوبائی حکومت کہاں تھی؟ وفاقی حکومت کہاں تھی؟ یہ تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کل وہاں کہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں اطراف کو جہاں بھی اسلحہ ہو قرم میں اسلحہ کو ہم جمع کریں گے۔ تو ابھی جب 150 لوگ لقمۂ اجل بنے، ابھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہماری کتنی سنجیدگی ہے۔ یہی صورتحال بلوچستان میں ہے، لہٰذا ہم فیصلے بر وقت نہیں کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو ادھر سینکڑوں لوگ لقمۂ اجل بن چکے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک چلا کون رہا ہے۔ صحیح۔ عمیر صاحب یہ فرمائیے گا سر، خیبر پختونخوا میں حکومت آپ کی ہے، حالات وہاں پر سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سر۔ کل دہشت گردی کا خوفناک واقعہ ہوتا ہے، خطرناک واقعہ ہوتا ہے، 16 جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں سر، حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ نہیں، حکومت نے تو آفر کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ٹاکس میں وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے، تو سی ایم کے پی کے کی بات کو اس وقت مذاق کی تناظر میں لیا گیا۔ بات ہے جب تک آپ افغانستان کو اس چیز پہ انگیج نہیں کریں گے، جب تک رکاوٹ وہاں نہیں، وہ ہائیڈ آؤٹس نہیں ختم ہوئیں گی، جب تک آپ کے بندے وہاں جا کے پناہیں نہیں لینا بند کریں گے، تب تک آپ کے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ آپ کا پورس بارڈر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ دیگر علماء بھی گئے تھے، بات چیت کر کے آئے تھے عمیر صاحب، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔
نہیں دیکھیں نیبر ہیں, سمجھانا پڑے گا, چیزوں کو انفورس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور ہماری سوئل پہ خون گرتا رہے اور افغانستان ترقی کرتا رہے, وہاں ٹرینیں بھی چلیں, وہاں ڈیمز بھی بنے, وہاں روڈز بھی بنے, ان کا جو ہے نا افغانی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہو, تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں ہم کوئی تجربہ گاہ تو نہیں ہے کہ ایران کی بھی پراکسی وار ادھر لڑی جائے, افغانستان کی بھی ادھر لڑی جائے اور انڈیا بھی ہمیں مارے, تو یہ کس طرح کا ہم ریاست کو چلا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. بات ہے پاکستان کسی کی بھی تجربہ گاہ نہیں ہے, پاکستان نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے 25 کروڑ عوام کا مفاد دیکھنا ہے. تو ان چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور سخت نظریے کے ساتھ کرنا پڑے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو دیکھنا پڑے گا. دہشت گردی کے حوالے سے بھی حکومت کو اور صوبے میں جو حکومتیں موجود ہیں ان تمام کو سوچنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ذاتی لڑائیوں میں پڑا جائے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی, شکر گزار ہوں آپ کی, شکر گزار ہوں عمیر صاحب آپ کی, اور حمداللہ صاحب آپ تینوں مہمانوں کی اگین شکر گزار ہوں. کوئکلی ناظرین آگے بڑھوں گی. فیفن نے الیکشن 2024 کے نتائج کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس رپورٹ میں قومی اور صوبائی سطح کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لیے نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے, جس کے مطابق رواں سال ہونے والے الیکشن میں ووٹس اور نشستوں کے پارٹی شیئر کے لحاظ سے پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے حصے سے زیادہ قومی اور صوبائی نشستیں حاصل کی ہیں. فیفن کی ہی اسی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستوں پر صوبائی ٹرن آؤٹ %0.5 سے تجاوز کر گیا. قومی اور صوبائی انتخابات کے لیے کل درست اور غلط ووٹس میں فرق تھا, اور صوبائی انتخابات کے نتائج میں غلط ووٹوں کی تعداد مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد سے تجاوز کر گئی ہے. فیفن کی ہی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں قومی سطح کی جماعتوں نے اپنا ووٹ بینک بڑھایا. پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں مقابلہ رہا, جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے اپنی گرفت مضبوط کی. یہی رپورٹ اس میں مزید جو ہے اعداد و شمار اس کے حساب سے بتا رہی ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے 31% ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی کی 37% نشستیں جیتی ہیں, جبکہ اسی جگہ یعنی پنجاب اسمبلی میں نون لیگ نے 32% ووٹ لے کر 47% نشستیں جیتی ہیں. پھر پنجاب سے قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق فیفن کی رپورٹ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نے 35% ووٹ لے کر پنجاب سے قومی اسمبلی کی 38% نشستیں جیتی ہیں, جبکہ نون لیگ پنجاب میں 34% ووٹ لے کر قومی اسمبلی کی 48% نشستیں لے اڑی. فیفن رپورٹ کے ہی مطابق سندھ میں پیپلز پارٹی نے 46% ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی کی 65% اور قومی اسمبلی کی 72% نشستیں جیتی ہیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے 38% ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی کی 75% نشستیں حاصل کی ہے. یہیں سے ناظرین 45% ووٹ لے کر پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 80% نشستیں جیت چکی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے سربراہ فیفن کے مختار جاوید صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, جو آج الیکشن کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کی 3 بڑی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ان کے ووٹس کے تناسب سے نشستیں زیادہ ملی ہیں, تو کیا اس میں کوئی غیر معمولی بات ہے؟ کیونکہ یہ ووٹ تو حلقے کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں نا, کہیں امیدوار 10,000 ووٹ لے کر جیتا ہے تو کہیں 1 لاکھ. سر اچھا, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ اسٹیٹسٹکس آپ نے بخوبی بیان کر دیے, لیکن فیفن نے ابھی جو اپنے جنرل الیکشن 2024 کا قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا انالیسس کیا ہے, اور اس میں دیکھا ہے کہ پارٹیوں کے ووٹ اور نشستوں کا تناسب کیا ہے. تو اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ملک کی 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, انہوں نے اپنا گزشتہ 2 الیکشن ہوئے ہیں 13 اور 18 کے اور پھر 24 کے, تو اپنا انڈیویجول جو ووٹ بینک ہے وہ انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے. لیکن یہاں بات یہ آتی ہے کہ باقی پارٹیوں کی نسبت ان کی نشستیں زیادہ کیوں ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری نیشنل مین اسٹریم پارٹیز ہیں, اور یہ تھوڑا ان کا کیمپین بھی زیادہ ہوتی ہے, اخراجات بھی کرتے ہیں الیکشن میں, ووٹر بھی زیادہ راغب ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹی جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں اگر آپ کو مثال دوں کہ ہم جس سسٹم کے تحت ہمارے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں, جسے فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم کہتے ہیں, تو اس میں مثال میں اس طرح دوں کہ اگر کل 100 ووٹر ہوں, اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پورے ملک کے 100 ووٹر ہیں, تو اس میں 10 ووٹ اگر 3 بڑی پارٹیاں اٹھا لیتی ہیں تو 30 ووٹ تو یہ نکل گئے.
اب پیچھے رہ گئے 70 ووٹ. اب جو باقی 70 ووٹ ہیں اس کے لیے اگر مقابلے میں 10 یا 20 پارٹیاں ہیں تو پھر ہر ایک کو 7 یا 3.5 ووٹ ملیں گے یا 4 ووٹ ملیں گے. تو اب اس سسٹم کا جس کا میں نے ذکر کیا، اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اب اس وقت اگر حقیقتاً آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ پورے ملک کے ووٹر کے تناسب کا تقریباً 22% لوگ ہیں جو پورے ملک پہ رول کر رہے ہیں، جبکہ باقی جو 70-80% لوگ ہیں وہ اس فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم کے تحت وہ دے آر نو ویئر. یعنی ان کی جو باقی ان سے جڑی ہوئی جو پارٹیاں ہیں نہیں سر، وہ اس وجہ اس سسٹم کی وجہ سے یہ سسٹم تو پارلیمانی سسٹم ہے نا، اور یہ چلا آ رہا ہے. پارلیمانی سسٹم ہے، بالکل چلا آ رہا ہے. لیکن ابھی جس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے خود اسٹیٹسٹکس دیے، تو میں آپ کو اگر مثال دوں، تحریک لبیک جو ہے TLP، اس نے 5% نشستیں جیتی ہیں، جبکہ اس نے جب اپنے ان ووٹ کو نشستوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ہارڈلی 0.1 یا نہ ہونے کے برابر نشست ملی. تو اس طرح جو میں نے ذکر کیا کہ اگر 3 پارٹیاں 10-10 ووٹ لے کر 30 ووٹ لے لیتی ہیں تو 70 لوگ جو ہیں اور ان کی جن پارٹیوں نے 70 لوگوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں تو وہ تو اس سسٹم کی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. یہی مختار صاحب، اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے لیے جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے یہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہے. تو یہ ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے یا اس بار یہ کچھ مختلف ہوا ہے؟ اچھا، اس دفعہ جو ہم نے آبزرو کیا ہے اس کی جو بالکل بیسک ریزن ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس میں شہادتیں بھی ہوئیں اور وہ الیکشن ملتوی کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مزید 2 حلقوں میں جس میں کوارٹ تھا، باجوڑ تھا، پھر اسی طرح پنجاب میں رحیم یار خان تھا. تو وہاں پر یہ 3-4 نشستوں میں جب الیکشن نہیں ہوا تو اس کا فرق پڑا. تو اس فرق کی وجہ سے قومی اسمبلی میں وہ تعداد زیادہ ہو گئی اور صوبائی اسمبلیوں کی کم ہوگی. ایک ریزن یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں یہی اگلا سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں مختار صاحب. اسی رپورٹ کے مطابق سر صوبائی سیٹس پر غلط ووٹس کی تعداد قومی کی نشست پر مسترد ووٹ سے زیادہ ہے. تو کیا یہ پورے ملک میں ہوا ہے یا چند نشستوں پر یہ مسترد شدہ ووٹس تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ جو غلط یا انویلڈ ووٹس ہیں یہ کیا ہیں سر اس رپورٹ میں؟ اچھا، انویلڈ ووٹ تو بالکل اس دفعہ ہماری رپورٹ میں وہ آئے ہیں اور اچھی خاصی ان کی تقریباً 1,78,000 سے زیادہ ایکومولیٹو تعداد بنتی ہے. لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فافن اب اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کس ووٹ سامنے ہے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ویلڈ ہیں یہ انویلڈ ہیں. تو ہم نے اس پہ بڑا ڈیبیٹ بھی کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یا تو کوئی اس طرح کی تحقیق کی جائے، ووٹر کے پاس جایا جائے، کوئی سروے کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کی ریزن کیا ہے. کیونکہ ویسے اگر کوئی ہم بغیر تحقیق کے کوئی قیاس آرائی کریں گے تو وہ پھر مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک اچھا خاصا تعداد ہے انویلڈ ووٹرز کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن ہمارے پاس چونکہ اس طرح کی کوئی آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کافی مشاورت بھی ہوئی، کافی بحث بھی ہوئی، تو آپ نے کن بنیادوں پر اسے انویلڈ ووٹ لکھا سر؟ اچھا، وہ تو جو ان کی ریزلٹس میں ہمیں نظر آئے نا، وہ تو ہمیں جو ریزلٹس میں نظر آئے اس بیس پہ کہ جی بعض جگہوں پہ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا مارجن آف وکٹری سے ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ تھے، تو ایسے بھی حلقے موجود ہیں. تو وہ پھر فافن اب اس کی اب تو یا تو الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر اب جو مارجن آف وکٹری ہے نا، اب اس سے جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں. اب اگر فرض کریں ایک مارجن آف وکٹری 500 ہے تو ریجیکٹڈ ووٹ اسی حلقے میں 1000 ہے. ان حلقوں کی تعداد کتنی ہے جہاں پر مارجن ووٹ سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ اب ایگزیکٹ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہماری جو آنے والی رپورٹ ہے ڈیٹیل رپورٹ، تو اس میں انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے حلقہ وائز وہ جلد اس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. لیکن اس کا حل صحیح یہی ہے کہ یہ صحیح معنوں میں جی سر آپ ہی کی رپورٹ کے مطابق 3 بڑی جماعتوں کے بعد جو چوتھا، 5واں اور 6واں نمبر ہے وہ مذہبی جماعتوں کا ہے، جن میں TLP ہے، JUI ہے، جماعت اسلامی ہے. انہوں نے ووٹس تو لیے لیکن نشستیں نہیں جیت سکے. یعنی اگر یہ اتحاد بنا کر لڑتے تو کیا سیٹس نکال سکتے تھے؟ ڈیفینیٹلی وہی جو میں نے ذکر کیا نا کہ اس سسٹم کے اندر ایشو یہی ہے کہ وہ
اب جو دنیا میں اور بہت سارے سسٹم ہیں جہاں متناسب نمائندگی ہے، یعنی کسی کا ایک ووٹ بھی ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک ویٹیج ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سسٹم کا جو ہمیں ایک طرح سے ورثے میں ملا ہے اور جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اس کا ایشو یہی ہے کہ اگر 51 ووٹ والا جو ہے وہ جیت جاتا ہے تو پیچھے جو 49 والا ہے جو بہت بڑی تعداد ہے آلموسٹ 50%، تو وہ آپ دیکھیں پھر اب مطلب وہ اس سسٹم مین اسٹریم بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے پھر وہ ڈیولپمنٹل اسکیموں میں نہیں ہوتا، پھر وہ اور بہت ساری چیزوں میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہی اس میں ہے۔ اور اس آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریجیکٹڈ ووٹس کا مارجن ووٹ سے زیادہ تعداد اس کی نکلی ہے، اس پر مزید اگلی رپورٹ جو آ رہی ہے اس میں باقاعدہ حلقہ وار بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مختار صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ جن سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔